क्या इमाम मेहदी का लश्कर ईरान से निकलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, दुनिया में जंग की आग बड़ी तेजी से भड़क रही है और इस आग में मजीद शिद्दत आने वाली है। हालात व वाक़यात को देख कर कहा जा सकता है कि जल्द ही इन मामूली जंगों का रुख ऐसे भयानक तरीके से तब्दील होने वाला है कि हर शख्स जो जंग का मतमन्नी और दूसरों का तमाशा देख कर हंसने वाला है, अपने सर पर हाथ रख कर रोता हुआ नजर आएगा। इसकी एक वजह यह है कि एक जंग महज एक मुल्क को ही मुतासिर नहीं करती, बल्कि इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर तकरीबन पूरी दुनिया पर पड़ता है। आज के इस दौर में जब दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, ये बात कहना शायद कुछ अजीब लगे, लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया के ग्लोबल विलेज बनने की वजह से ही तमाम ममालिक एक दूसरे पे किसी न किसी मामले में इन्हिसार करते हैं। दुनिया में जंगो जदल और खून खराबे की बढ़ती हुई ये कैफियत दुनिया के आखिरी वक्त की जानिब इशारा है, और आज की इस वीडियो में हम उसी आखिरी वक्त की एक निशानी, अहम निशानी के खुरूज के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि इमाम मेहदी जल्द ही जाहिर होंगे और इनसे पहले दज्जाल जाहिर हो चुका होगा। अलबत्ता एक बात अभी तक वाज़ेह नहीं है कि इमाम मेहदी का लश्कर आखिर कहां से निकलेगा और कहां जाकर कयाम करेगा। आज की इस वीडियो में हम अहादीस मुबारका की मदद से मौजूद दुनिया की तशरीह करते हुए इस बात की खोज लगाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि दज्जाल का लश्कर कहां से निकलेगा, दज्जाल के साथी कौन कौन होंगे और उनकी क्या क्या निशानियां होंगी, दज्जाल की शक्ल सूरत कैसी होगी, दज्जाल के मकर क्या क्या होंगे, वो कहां मौजूद है और उसको कौन कत्ल करेगा। इन तमाम बातों के बारे में जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए चलकर वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि मेहदी मेरी औलाद में से एक शख्स होगा जो शक्लो सूरत में मुझसे मुशाबे होगा और उसके हालात भी मुझसे मिलते जुलते होंगे। जब दुनिया का आखिरी वक्त नजदीक आ जाएगा तब वो पैदा होगा, और वो भी अपनी हैसियत से अनजान रहेगा, यहाँ तक कि दज्जाल का ज़हूर हो जाएगा और दुनिया भर से मुसलमान मक्का और मदीना के दो शहरों की जानिब दौड़ पड़ेंगे ताकि इन शहरों में पनाह लेकर दज्जाल के फितने से बचा जा सके। इन्हीं दिनों जब दज्जाल जाहिर हो चुका होगा और पूरी दुनिया पर अपना कब्जा मुस्तहकम करने में मसरूफ होगा, मेरी उम्मत के सालिहीन खाना काबा में तवाफ के दौरान मेहदी को पहचान लेंगे और बड़े इसरार से उनके हाथ पर बैत करेंगे। इस बैत के बाद मेहदी मेरी उम्मत की रहनुमाई करेंगे ताकि इस बड़े दज्जाली फितने पर काबू पाया जा सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक के मुताबिक यहाँ तक एक बात तो वाज़ेह हो गई कि इमाम मेहदी का ज़हूर खाना काबा में तवाफ के दौरान औलिया कराम और सालेहीन की एक जमात के हाथों होगा, जो उन्हें पहचान कर उनके हाथ पर बैत कर लेंगे। अब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरी हदीस की जानिब आते हैं, जिसका मफहूम यह है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक खरासान से काले झंडों का एक लश्कर न निकले, और इनका रास्ता कोई भी नहीं रोक सकेगा, यहाँ तक कि वो शाम के शहर इलिया यानी मौजूदा बैतुल मुक़द्दस के शहर यरूशलेम में जाकर पड़ाव डाल दें और वहां पर मेहदी की सरदारी में दज्जाल की फौजों से मुकाबला करें। इससे एक बात और वाज़ेह हो जाती है कि इमाम मेहदी का लश्कर इब्तिदा में बहुत छोटा होगा और दज्जाल का लश्कर बहुत बड़ा होगा। अब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में ये कयास कर सकते हैं कि इमाम मेहदी अपने साथ मुयस्सर आने वाले तमाम लोगों को लेकर मक्का से निकलकर शाम के शहर यानी मौजूदा यरूशलेम, जहां पर बैतुल मुक़द्दस है और मस्जिद अक्सा वाक़या है, पहुंच जाएंगे। इमाम मेहदी के ज़हूर की खबर आनन फानन ऐसे ही पूरी दुनिया में फैल जाएगी जैसे दज्जाल के ज़हूर की खबर दुनिया में फैली होगी। अलबत्ता मुख्तलिफ अहादीस की बयान करदा निशानियों के मुताबिक
ہم اس بات کا اندازہ بڑی آسانی سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں موجود بے حیائی اور فحاشی سے لبریز حالات کی وجہ سے مسلمانوں کا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہوگا اور وہ جوگ در جوگ دجال کے لشکر میں شامل ہو چکے ہوں گے۔ اس لیے بہت کم ایسے مسلمان ہوں گے جو امام مہدی کے یروشلم پہنچنے تک ان کے ساتھ ہوں گے۔ امام مہدی کے ظہور کی خبر سن کر خراسان سے کالے جھنڈوں پر مشتمل لشکر نکلے گا جو ان کی مدد کرنے کے لیے ایلیا جائے گا، جس کا نام موجودہ یروشلم ہے۔ اس بارے میں کسی بھی حدیث میں صراحت نہیں ملتی کہ کالے جھنڈوں پر مشتمل یہ لشکر کن لوگوں پر مشتمل ہوگا اور یہ کون سی قوم ہوگی۔ اگر ہم دنیاوی حالات کا ہی جائزہ لیں تو اس وقت مشرق وسطی اور عرب خطے میں کم از کم 2 درجن تنظیمیں ایسی ہیں جن کے جھنڈوں کا رنگ کالا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کالے جھنڈوں کا یہ لشکر مشرق کی جانب سے نکلے گا اور مہدی کی مدد کرنے روانہ ہوگا۔ اگر ہم عرب کے مشرق میں دیکھیں تو ہمیں ایک طرف تو ہندوستان بھی نظر آتا ہے جہاں یہ موجودہ انڈیا اور پاکستان واقع ہیں، اور مشرق کی تعریف میں ہم شام اور عراق کو بھی لے سکتے ہیں، جو موجودہ دنیا کی حد بندیوں کے باعث اس وقت جزیرہ نما عرب کے شہروں مکہ اور مدینہ کے تقریباً مشرق میں ہی موجود ہیں۔ اس لیے اس بات کا اندازہ کرنا نہایت مشکل ہے کہ یہ لشکر موجودہ دنیا کے کس ملک سے نکلے گا۔ اگر ہم پہلی بیان کردہ حدیث کے مطابق خراسان کی بات کریں تو اس زمانے کا خراسان ایک نہایت وسیع و عریض علاقہ تھا جس میں موجودہ ایران، پاکستان اور افغانستان کا ایک بڑا حصہ شامل ہوتا ہے، یعنی ان تینوں ملکوں کے سنگم پر موجود ایک بہت بڑا علاقہ اس زمانے میں الگ حیثیت کا حامل تھا اور خراسان کہلاتا تھا۔ اگر اسی لائن پر سوچا جائے تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لشکر کسی نہ کسی طرح افغانستان، ایران اور پاکستان کے ان لوگوں پر مشتمل ہوگا جو یہاں کسی نہ کسی صورت برسر پیکار ہیں یا ابھی تک تاریکی میں ہی ہیں اور کسی بھی حکومت کے خلاف کھل کر سامنے نہیں آئے۔ احادیث میں موجود مختلف آثار سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس بات کے امکانات زیادہ ہیں کہ یہ لشکر اسی علاقے سے نکلے گا۔ موجودہ دنیا کے حالات دیکھتے ہوئے اس بات کو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ لشکر ایران اور پاکستان کے ملحقہ علاقوں سے ہی روانہ ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق اس لشکر کا راستہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی۔ ناظرین، اب اگر ہم دوسری جانب دیکھیں اور موجودہ دنیا کی نئی حد بندیوں اور سرحدوں کی جانب نظر دوڑائیں تو ہمیں شام اور عراق بھی اس حوالے سے موزوں نظر آتے ہیں۔ اس لیے یہ بات بھی اندازے سے دور نہیں کہ ہو سکتا ہے امام مہدی کی مدد کرنے والا لشکر اسی علاقے سے نکلے اور موجودہ یروشلم پہنچ کر قیام کرے، اور وہاں پر امام مہدی کی سرداری اور ان کی اتباع میں دجال کی فوجوں کے خلاف جنگ کا آغاز ہو۔ ناظرین، اب اگر آپ اس بات پر غور کریں کہ آخر کالے جھنڈے والے یہ افراد اور یہ لشکر کون سا ہوگا تو اس کی بھی 2 ممکنہ توجیحات بیان کی جا سکتی ہیں۔ اول تو اگر ہم اسی بات پر قیاس کریں کہ یہ انہی تنظیموں میں سے کوئی لشکر ہوگا اور یہ عرب اور مشرق وسطی کے علاقوں میں طاغوتی طاقتوں کے خلاف سرگرم ہیں، تو پھر اس کی بھی 2 ممکنہ صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ تنظیمیں جن کے جھنڈوں کا رنگ سیاہ ہے وہ متفقہ طور پر اپنی تنظیموں کو یکجا کر لیں اور ایک بڑی تنظیم بنا کر ایک بڑے لشکر کی شکل میں امام مہدی کی خدمت میں روانہ ہو جائیں۔ اس کے علاوہ دوسری ممکنہ صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس لشکر کے بارے میں احادیث میں اشارہ کیا گیا ہے وہ لشکر ابھی کسی تنظیم کی شکل میں دنیا میں موجود ہی نہ ہو اور اس کے افراد خفیہ طور پر ایک دوسرے سے رابطے میں ہوں اور امام مہدی کے ظہور کے منتظر ہوں۔ اب آنے والے وقت میں کیا ہوگا اور یہ لشکر کون سا ہوگا اور کن لوگوں پر مشتمل ہوگا اور کہاں سے نکلے گا، یہ باتیں تو ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہی مزید واضح ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، مشرق کی جانب سے ایسے لوگ برآمد ہوں گے جو علاقوں کے علاقے فتح کرتے ہوئے مہدی کی مدد یعنی ان کی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ امام ظاہری کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ کالے جھنڈے خراسان سے نکلیں گے، تو جب وہ خراسان کی گھاٹی سے اتریں گے تو اسلام کی طلب میں اتریں گے اور کوئی چیز ان کے آڑے نہیں آئے گی سوائے اہل عجم کے جھنڈوں کے
جو مغرب سے آئیں گے۔ اس روایت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ خراسان سے نکلنے والے لشکر کا اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام کے علاوہ ان کا کوئی ذاتی مفاد نہ ہوگا، لہٰذا ابلیسی قوتیں کہاں برداشت کریں گی؟ سو ان کے مقابلے کے لیے تمام کفر جمع ہو جائے گا۔ اگر موجودہ حالات پر نظر ڈالی جائے تو صاف نظر آ رہا ہے یہود و نصارہ ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کر منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اسی لیے امریکہ اور نیٹو کے ممالک مل کر اس لشکر کا راستہ روکنے کے لیے بھرپور تیاریوں میں مصروف ہیں، اور اس میں وہ مسلمانوں کے ایمان کا سودا کر کے ان کو بھی اپنے ساتھ شریک کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن احادیث مبارکہ سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ وہ لشکر ہر رکاوٹ کو دور کرتے ہوئے اپنی منزل پر پہنچ کر دم لے گا۔ اب مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس گروہ کے ساتھ اپنی ہمدردی کو شامل کرتے ہیں، اللہ کے مجاہدین کے خراسانی لشکر کے ساتھ یا اس لشکر کو روکنے کے لیے ابلیسی قوتوں کے ساتھ۔ امام ظاہری سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کالے جھنڈے مشرق سے آئیں گے جن کی قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی جو جھول پہنی خراسانی اونٹنیوں کی مانند ہوں گے، بالوں والے ہوں گے، ان کے نسب دیہاتی ہوں گے اور ان کے نام کنیت سے مشہور ہوں گے۔ وہ دمشق شہر فتح کریں گے، 3 گھنٹے رحمت ان سے دور رہے گی۔ اس روایت میں مشرق سے آنے والے مجاہدین کی چند نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1، ان کے لباس ڈھیلے ڈھالے ہوں گے۔ نمبر 2، بالوں والے ہوں گے۔ نمبر 3، ان کے نسب دیہاتی ہوں گے۔ نمبر 4، وہ اپنے ناموں کی بجائے کنیت سے مشہور ہوں گے۔ اہل علم حضرات کو چاہیے کہ وہ نور نبوت میں ان تمام نشانیوں کے حامل افراد کو تلاش کرتے رہیں۔ مذکورہ روایت میں ہے کہ اس لشکر والوں سے 3 ساعت کے لیے رحمت کو اٹھا لیا جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان کے طور پر ہوگا تاکہ اللہ اپنے وعدوں پر سچا یقین رکھنے والوں کو پرکھ لے۔ دوستو، ایک اور جگہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ کالے جھنڈے خراسان کی طرف سے آئے ہیں تو ان میں شامل ہو جانا، کیونکہ ان میں اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔ جب تم دیکھو کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے آ رہے ہیں تو ان کی طرف آنا، خواہ تمہیں برف پر سے کولہوں کے بل آنا پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو پہلے ہی حکم فرما رہے ہیں کہ اس لشکر میں شامل ہو جانا، آخرت کے بڑے سودے کی خاطر دنیا کے چھوٹے سودے کو قربان کر کے کامیاب تاجر ہونے کا ثبوت دینا۔ دیکھنا ماں کی ممتا، رفیق حیات کے آنسو یا پھر جگر کے ٹکڑوں کے چہرے کہیں میرے اور میرے پیارے جانثار صحابہ کی محبت کے راستے میں رکاوٹ نہ بن جائیں۔ شہروں کے اجالے کی چکا چوند کہیں تمہیں پہاڑوں کے اندھیرے میں جانے سے روک نہ دیں۔ گارے اور مٹی کے گھر کو مسمار ہونے سے بچانے کے لیے اپنی آخرت کے محلوں کو تباہ نہ کر دینا۔ جیل کی کال کوٹھڑیوں سے ڈر کر دجالی قوتوں کے سامنے سر نہ جھکا دینا، کیونکہ قبر سے بڑی اور خطرناک کال کوٹھڑی کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ بھی ہو، کسی چیز کی پرواہ نہ کرنا، بس اس لشکر میں شامل ہو جانا۔ حتیٰ کہ دوسری حدیث میں فرمایا اگر برف پر گھسیٹ کر بھی آنا پڑے تو اس لشکر میں ضرور شامل ہو جانا۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے، اگر برف پر زیادہ دیر چلا جائے تو پاؤں جلنے کا خطرہ ہو جاتا ہے، اور برف کا جلا آگ کے جلے سے کئی زیادہ اذیت ناک ہوتا ہے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کو بچانے کے لیے برف پر بھی چل کر آنا پڑے تو ضرور آنا۔ پہلی حدیث میں جو ذکر ہے کہ اس میں مہدی ہوں گے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جماعت حضرت مہدی کی ہوگی اور عرب پہنچ کر حضرت مہدی کے ساتھ شامل ہو جائے گی، اور اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ حضرت مہدی خود بھی اس جماعت میں شامل ہوں گے، لیکن اس وقت تک لوگوں کو ان کے مہدی ہونے کا علم نہ ہو، اور بعد میں حرم شریف پہنچ کر ان کا ظہور ہو، واللہ عالم۔ اس بات کا اشارہ ایک حدیث سے اور ملتا ہے کہ مشرق سے جانے والا لشکر حجاز مقدس کی عمارت کا سوال کریں گے، مگر انکار کی صورت میں وہ جنگ کریں گے، پھر وہ حضرت مہدی کو عمارت کے عہدے پر فائز کریں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے کہ بنی ہاشم کے کچھ نوجوان آئے، جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ناپسندیدگی کے اثرات دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل بیت کے لیے اللہ نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پسند کیا ہے، اور یقیناً میرے اہل بیت کو آزمائشوں، جلا وطنی اور بے بسی کا سامنا ہوگا، یہاں تک کہ مشرق سے کچھ مجاہدین لوگ آئیں گے جن کے جھنڈے کالے ہوں گے۔ چنانچہ وہ مجاہدین امارت یعنی حکومت کا سوال کریں گے، لیکن یہ بنو ہاشم ان کو امارت نہیں دیں گے، سو وہ جنگ کریں گے اور اس پر ان کی غیبی مدد کی جائے گی، اور وہ غلبہ پالیں گے تو بنو ہاشم ان کو امارت دے دیں گے، لیکن وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، اور وہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص یعنی مہدی کو امارت دیں گے، جو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جیسے وہ اس سے پہلے ناانصافی سے بھری ہوئی تھی۔ تو تم میں سے جو بھی اس وقت موجود ہو ان مجاہدین کے ساتھ شامل ہو جائے، خواہ برف پر گھسٹ کر بھی آنا پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے دو لشکروں پر اللہ نے جہنم کی آگ قرار دی ہے، ایک وہ لشکر جو ہندوستان پر حملہ کرے گا اور دوسرا جو عیسیٰ ابن مریم کا ساتھ دے گا۔ میری امت کے کچھ لوگ ہندوستان سے جنگ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ ہندوستان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے پائیں گے۔ اللہ ان مجاہدین کی مغفرت فرمائے گا، اور جب وہ شام کی طرف پلٹیں گے تو عیسیٰ کو وہاں موجود پائیں گے۔ مندرجہ بالا حدیث سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ جو لشکر حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی نصرت کے لیے نکلے گا، وہ ہاتھ کے ہاتھ برِ صغیر پاک و ہند میں اللہ تعالیٰ کے باغی اور ظالم اور جابر حکمرانوں کا بھی اقتدار ختم کریں گے اور ان کو اپنی قید میں لے کر روانہ ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر میں شرکت کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقل فرمایا، ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جہاد کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ ان یعنی ہندوستانیوں کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اور اللہ ان مجاہدین کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو حضرت عیسیٰ کو شام میں پائیں گے۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ دوں گا اور اس میں شرکت کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کر دی اور ہم واپس پلٹ آئے تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا، جو ملک شام میں اس شان سے آئے گا کہ وہاں عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سن کر مسکرا پڑے اور ہنس کر فرمایا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ چنانچہ ایک جگہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرے جگری دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اس امت میں سندھ اور ہند کی طرف لشکروں کی روانگی ہوگی۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر مجھے کسی اور ایسی مہم میں شرکت کا موقع ملا اور میں شہید ہو گیا تو ٹھیک، اگر واپس لوٹا تو ایک آزاد ابو ہریرہ ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہوگا۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا۔ آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر مجھے اس میں شرکت کا موقع مل گیا تو میں اپنی جان و مال اس میں خرچ کر دوں گا، اگر قتل ہو گیا تو میں افضل شہداء میں شمار ہوں گا، اور اگر واپس لوٹ آیا تو ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ ناظرین کرام، یہ تھا تذکرہ امام مہدی اور ان کے لشکر کا۔ اب بات کی جائے دجال کے خروج کی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصبہان کے یہودیوں میں سے 70,000 یہودی دجال کی پیروی کریں گے، ان کے جسموں پر تنسان کی ہوائیں ہوں گی۔ اور ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال ایران کے شہر اصبہان سے نکلے گا اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، انہوں نے سبز یا سیاہ رنگ کی چادریں کندھوں پر ڈالی ہوں گی،
وہ दज्जाल का साथ देंगे। इन अहादीस मुबारका से ये बात साबित हुई कि दज्जाल का खरूज मुल्क ईरान से होगा। नाजरीन, याद रहे कि दज्जाल के फितने को इस कायनात का सबसे बड़ा फितना बताया गया है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस दुनिया में दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं होगा। यहाँ आपको दज्जाल के बारे में मुकम्मल तफसील बताते हैं कि दज्जाल की शक्ल सूरत कैसी होगी, दज्जाल के मकर क्या होंगे, वो कहाँ मौजूद है और कहाँ से उसका ज़हूर होगा और उसका कत्ल कौन करेगा। रवायात में आता है दज्जाल एक नौजवान मर्द होगा। वो भारी भरकम जिस्म और सुर्ख रंगत का मालिक होगा। आवाम में उसका लक़ब मसीह होगा। बरिवायत सही बुखारी। वो एक आंख से काना होगा, उसके बाल छोटे और घुंघरियाले होंगे। सवारी में एक बड़ा गधा होगा। अव्वलन उसका ज़हूर मुल्क इराक और शाम के दरमियान होगा, जहां वो नबूवत और रिसालत का दावा करता होगा। फिर वहां से अस्फहान चला जाएगा। यहाँ उसके हमरा 70,000 यहूदी होंगे। यहीं से खुदाई का दावा करके चारों तरफ फसाद बर्पा करेगा और ज़मीन के अक्सर मकामात पर गश्त करके लोगों से अपने आप को खुदा मनवाएगा। नाज़रीन, कहते हैं कि लोगों की आजमाइश के लिए खुदावंदे करीम उससे बड़े बड़े अजीब व गरीब काम जाहिर कराएगा। उसकी पेशानी पर लफ्ज़ काफ फे रे लिखा होगा, जिसकी शनाख्त अहले ईमान ही कर सकेंगे। उसके साथ एक आग होगी जिसको दोज़ख से ताबीर करेगा और एक बाग होगा जिसको जन्नत कहेगा। मुखालिफीन को आग में और मवाफिकीन को जन्नत में डालेगा। उसके पास खाने पीने की चीज़ों का बड़ा ज़ख़ीरा होगा, जिसको चाहेगा देगा। जो फ़िरका उसका मुखालिफ होगा तो उससे अशियाए मज़कूरा बंद कर देगा। इसी किस्म की बहुत सी इज़ाएं मुसलमानों को पहुँचाएगा, मगर खुदा के फजल से अल्लाह का जिक्र और तस्बीह व तक़दीस मुसलमानों को खाने पीने का काम देगी। रवायात के मुताबिक उसके ज़ाहिर होने से 2 साल पहले कहत रह चुका होगा और तीसरे साल दौरान कहत ही उसका ज़हूर होगा। कहते हैं उसके साथ जन्नत और दोज़ख भी होगी, लेकिन हकीकत में वो जन्नत दोज़ख होगी और दोज़ख जन्नत होगी। तो जो शख्स उसकी दोज़ख में डाला जाए, उसे चाहिए कि वो सूरह कहफ की इब्तदाई आयत पढ़े, तो वो दोज़ख उसके लिए ऐसा ही बाग हो जाएगी जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर हुई थी। नाज़रीन, रिवायत के मुताबिक उसका एक फितना ये भी होगा कि वो एक देहाती से कहेगा कि अगर मैं तेरे माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तू मुझे खुदा मानेगा? वो कहेगा हाँ। तो 2 शैतान उसके माँ बाप की सूरत बना कर आएंगे और उससे कहेंगे कि बेटा इसकी अताअत करो, ये तेरा रब है। और फरमाया एक फितना दज्जाल का ये है कि एक शख्स को मारकर और उसको चीर कर 2 टुकड़े कर देगा और कहेगा देखो अब मैं इस बंदे को मिलाता हूँ, तो क्या इसके बाद भी मेरे अलावा किसी को दूसरा खुदा मानोगे? खुदा ताला उस दज्जाल का फितना पूरा करने के लिए उसे दोबारा जिंदा कर देगा। दज्जाल उससे पूछेगा बता तेरा रब कौन है? तो वो कहेगा मेरा रब अल्लाह है और तू खुदा का दुश्मन दज्जाल है। खुदा की कसम अब तो मुझे तेरे दज्जाल होने का पूरा यकीन हो गया। और ये भी फरमाया कि दज्जाल का एक फितना ये भी होगा कि दज्जाल आसमान को हुक्म करेगा तो मीना बरसाएगा और ज़मीन को हुक्म देगा तो वो सब्ज़ा उगाएगी। और उस रोज़ चरने वाले जानवर खूब मोटे ताज़े होंगे, कोखें भरी होंगी, थन दूध से लबरेज होंगे। सिवाय मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के कोई खित्ता ज़मीन का ऐसा ना होगा जहां दज्जाल ना पहुंचा होगा। मक्का और मदीना में दाखिल होते वक्त फरिश्ते उसको नंगी तलवारों से रोकेंगे। दज्जाल के बारे में एक तफसीली रिवायत में हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको खुतबा दिया और एक लंबी तकरीर फरमाई। उसमें दज्जाल का हाल भी बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब से अल्लाह ताला ने औलाद आदम को पैदा किया है उस वक्त से अब तक दज्जाल के फितने से बढ़कर कोई फितना पैदा नहीं फरमाया। तमाम अंबिया अपनी उम्मतों को दज्जाल से खौफ दिलाते रहे हैं। चुनाचा अंबिया इकराम के आखिर में मैं हूँ और तुम भी मेरी आखिरी उम्मत हो, इसलिए दज्जाल तुम ही लोगों में पैदा होगा और अगर मेरी जिंदगी में जाहिर हो जाता तो मैं तुम सब की जानिब से उसका मुकाबला करता, लेकिन चूंकि वो मेरे बाद जाहिर होगा इसलिए हर शख्स अपने नफ्स की जानिब से अपना बचाव कर ले। अल्लाह मेरी जानिब से उसका मुहाफिज होगा
اور مزید فرمایا سنو، دجال شام و عراق کے مابین سے ہوگا اور اپنے دائیں بائیں ملکوں میں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، ایمان پر ثابت قدم رہنا، میں تم کو اس کی وہ حالت سناتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بھی بیان نہیں کی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر کہے گا میں خدا ہوں، نعوذ باللہ۔ تم مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، پھر دجال کیسے خدا ہوا؟ اس کے علاوہ وہ کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں۔ اس کی پیشانی پر کاف فے رے لکھا ہوگا، جسے ہر مومن، عالم یا جاہل سب پڑھ لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس جب دجال ویرانے پر سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال، تو اس کے خزانے اس کی ایسی تباہ کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کی اتباع کرتی ہیں۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے دجال کے قتل کی اور اس سے پہلے لڑی جانے والی لڑائیوں کی، تو اس حوالے سے یہ تفصیلی حدیث پاک ملاحظہ کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اہل روم آماق یا دابق کے مقام پر نہ پہنچ جائیں۔ پھر ان سے لڑنے کے لیے اس زمانے کے بہترین لوگوں کا ایک لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوگا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے صف بستہ ہوں گے تو رومی کہیں گے کہ ہمارے پاس جو آدمی قید کیے گئے ہیں اور اب وہ مسلمان ہو چکے ہیں، انہیں اور ہمیں تنہا چھوڑ دو، ہم ان سے جنگ کریں گے۔ مسلمان کہیں گے نہیں واللہ، ہم ہرگز اپنے بھائیوں کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ اس پر وہ ان سے جنگ کریں گے۔ اب ایک تہائی مسلمان تو بھاگ کھڑے ہوں گے جن کی توبہ اللہ کبھی قبول نہیں کرے گا، یعنی انہیں توبہ کی توفیق ہی نہ ہوگی۔ ایک تہائی مسلمان قتل ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل شہداء یعنی بہترین شہداء قرار پائیں گے، اور باقی ایک تہائی مسلمان فتح حاصل کر لیں گے، جس کے نتیجے میں یہ آئندہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ اس کے بعد ہی جلد یہ لوگ قسطنطنیہ فتح کر لیں گے اور اپنی تلواریں زیتون کے درخت پر لٹکا کر ابھی یہ لوگ مال غنیمت تقسیم ہی کر رہے ہوں گے کہ شیطان ان میں چیخ کر یہ آواز لگائے گا کہ مسیح یعنی دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھروں اور بستیوں میں گھس گیا ہے۔ یہ سنتے ہی یہ لشکر دجال کے مقابلے کے لیے قسطنطنیہ سے روانہ ہو جائے گا، لیکن یہ خبر غلط ہوگی۔ جب یہ لوگ شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا۔ وہاں ابھی مسلمان جنگ کی تیاری اور صفیں درست کرنے میں ہی مشغول ہوں گے کہ نماز فجر کی اقامت ہو جائے گی اور ماں بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے امیر کو ان کی امامت کا حکم فرمائیں گے۔ اللہ کا دشمن دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس طرح پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ بھی دیتے تب بھی وہ گھل گھل کر ہلاک ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کروائے گا اور اپنے نیزے پر اس کا خون لوگوں کو دکھلائیں گے۔ اس حدیث کو امام مسلم اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ دوستو، دجال کے قتل کے حوالے سے ایک اور حدیث مسلم شریف میں یوں بیان ہوئی ہے کہ حق تعالی شانہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینار کے پاس اتریں گے۔ دمشق کے شہر میں مشرق کی طرف زرد رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے، اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے، جب عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا، اور جب اپنا سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح بوندیں ہوں گی۔ جس کافر کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اس کو ان کے دم کی بھاپ لگے گی، وہ مر جائے گا، اور ان کا دم کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے، اس کو باب لد پر پائیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس جائیں گے جن کو اللہ نے دجال سے بچایا، اور شفقت سے ان کے چہروں کو سہلائیں گے اور ان کو خبر کریں گے ان مقامات کی جو جنت میں ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ ناظرین، حضرت مہدی کے دور میں لڑی جانے والی جنگوں میں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت مہدی کے وقت جنگ عظیم ہوگی، یعنی حق اور باطل کا آخری مارکہ ہوگا، جس میں دونوں فریقوں میں سے کوئی بھی اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹے گا جب تک کہ اس کی قوت ختم نہ ہو جائے۔ لہٰذا یہ جنگ عظیم کئی بڑی جنگوں پر مشتمل ہوگی، نیز صرف حضرت مہدی کے علاقے تک محدود نہیں ہوگی، بلکہ یہ جنگ بیک وقت کئی محاذوں پر چل رہی ہوگی۔
جس میں ایک محاذ تو وہ ہوگا جس پر خود حضرت مہدی کمانڈ کر رہے ہوں گے، دوسرا محاذ فلسطین ہوگا اور تیسرا عراق کا ہوگا جس کو دریائے فرات والا محاذ کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا محاذ ہندوستان کا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی کئی چھوٹے محاذ ہو سکتے ہیں۔ البتہ ان تمام محاذوں کا مرکزی کمانڈ دمشق کے قریب الغوطہ کے مقام پر حضرت مہدی کے ہاتھ میں ہوگی اور ہر محاذ کے کمانڈر سے مہدی کا رابطہ ہوگا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دجال کی آمد سے قبل ہونے والی جنگوں میں اس خطے میں متحدہ دشمنوں کو مکمل طور پر شکست ہو جائے گی؟ اگر مکمل شکست ہوگی تو اسرائیل قائم رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو احادیث مبارکہ میں غور کرنے کے بعد یہ بات زیادہ مناسب لگتی ہے کہ اس خطے میں موجود دشمن مکمل طور پر شکست کھا جائے گا، کیونکہ صحیح احادیث سے یہ بات واضح ہے کہ حضرت مہدی کے دور میں مکمل امن و امان اور خوشحالی ہوگی، اور یہ اسی صورت میں ہی ممکن ہے کہ جب دشمن ان علاقوں سے بھاگ جائے۔ نیز قسطنطنیہ اور فتح روم کے بعد والی حدیثیں بھی اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ عرب کے خطے میں موجود دشمن شکست کھا جائے گا۔ اب رہا اسرائیل کا مسئلہ، تو یہ واضح ہے کہ جب کافروں کی متحدہ فوجوں کو خوفناک جنگوں کے بعد مار پڑے گی تو اس میں اسرائیل کی قوت بھی ختم ہو جائے گی۔ دجال کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی بات پر غصے میں آ کر نکلے گا۔ حضرت حفظہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ممکن ہے جب کافروں پر واضح شکست ہو جائے گی تب دجال غصے کی حالت میں نکلے گا اور شکست خوردہ کفریہ طاقتیں دوبارہ اس کے ساتھ اکٹھا ہو جائیں گی۔ یہاں ہم خود یہودیوں کی کتابوں سے مختصر حوالے پیش کر رہے ہیں، جس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے یہودیوں کی ناپاکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اگرچہ یہود ان واضح آیات میں تعویلیں کرتے ہیں، اسرائیل میں واپسی کے جس دن کا یہودی انتظار کر رہے ہیں اس دن کے بارے میں خود ان کی کتابوں میں عجیب و غریب نقشہ کھینچا ہے، لیکن یہودی اپنی فطری چال بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو غلط معنی پہنا کر لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہودی اپنے یروشلم میں جمع ہونے کو اپنی آزادی اور فتح کا دن کہتے ہیں، حالانکہ ان کی کتابوں کے مطابق یہ دن ان کی تباہی اور بربادی کا دن ہوگا۔ ان کی کتاب ضیف نیہ میں ہے، تم لوگ خود کو اکٹھا کرو، ہاں اکٹھا کرو خود کو تم لوگ، اے اللہ کے ناپسندیدہ انسانوں، قبل اس کے کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، یا دن بھوسے کی طرح گزر جائے، یا قبل اس کے کہ اللہ کا غضب تمہارے سامنے آ جائے۔ دوستو، فتنہ دجال کی ہولناکی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتنے سے بچنے کی پناہ مانگی اور اپنے صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم کی پیدائش اور روز قیامت کے درمیان اللہ کے نزدیک فتنہ دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہ ہوگا۔ جب تم سے کوئی اپنی نماز میں تشہد پڑھ کر فارغ ہو جائے تو اللہ سے 4 چیزوں کی پناہ مانگے اور کہے، اے اللہ، میں جہنم کی آگ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے، اور موت و حیات کے فتنے سے، اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے اس فتنے کا تذکرہ فرماتے تو صحابہ کرام کے چہروں پر خوف کے آثار نمودار ہو جایا کرتے تھے۔ ایک صحابی حضرت نواس ابن سمعان صحابہ کرام کی اس کیفیت کا احوال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، گویا ہم کو ایسا گمان ہوتا کہ دجال یہیں قریب کسی کھجوروں کے باغ میں موجود ہو۔ فتنہ دجال میں وہ کون سی چیزیں تھیں جس نے صحابہ کرام کو ڈرایا؟ آیا خوفناک جنگ یا موت کے خوف نے؟ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام ان چیزوں سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ صحابہ کرام جس چیز سے ڈرے وہ دجال کا فریب اور دھوکہ تھا کہ وہ وقت اتنا خطرناک ہوگا کہ صورتحال سمجھ نہیں آئے گی، گمراہ کرنے والے قائدین کی بہتات ہوگی، پھر پراپوگنڈے کا یہ عالم ہوگا کہ لمحوں میں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا جائے گا۔ انسانیت کے دشمنوں کو نجات دہندہ اور نجات دہندہ کو دہشت گرد ثابت کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنہ دجال کو کھول کھول کر بیان فرمایا، اس کا حلیہ، ناک، نقشہ اور ظاہر ہونے کا مقام تک بیان فرمایا۔ لیکن کیا کیا جائے امت کی اس غفلت کو کہ عوام تو عوام، خاص یعنی اہل علم نے بھی اس فتنے کا تذکرہ بالکل چھوڑ ہی دیا ہے۔
जब इसका तज़किरा मिंबर व महराब से निकल जाए तो समझ लीजिए कि इसके खरूज का वक्त करीब है। हज़रत सअद बिन हबासा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, दज्जाल उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक लोग उसका तज़किरा ना भूल जाएं और आइमाए मसाजिद मिंबरों पर उसका जिक्र करना ना छोड़ दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इरशादात में ये बात वाज़ेह तौर पर बयान कर चुके हैं कि तुम उस दज्जाल को भूल न जाओ, बल्कि उसको समझो, उसमें गौर व फिक्र करो और उसको दूसरों तक पहुंचाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उसको यानी दज्जाल के फितने को इसलिए बार बार बयान करता हूं कि तुम उसमें गौर करो, समझो और बाखबर रहो और उस पर अमल करो और उसको उन लोगों से बयान करो जो तुम्हारे बाद हैं। लिहाजा हर एक दूसरे से बयान करो, इसलिए कि उसका फितना सख्त तरीन है। नाज़रीन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के खरूज से पहले के चंद साल धोखा और फरेब होंगे, सच को झूठ बनाया जाएगा और झूठे को सच्चा बनाया जाएगा, खयानत करने वाले को अमानतदार बताया जाएगा और अमानतदार को खयानत करने वाला करार दिया जाएगा और इनमें रुबैज़ा गुफ्तगू करेंगे। पूछा गया, रुबैज़ा कौन है? यानी घटिया, फासिक और फाजिर लोग। ये लोगों के अहम मामलात में राय जनी करेंगे। दोस्तों, मौजूदा दौर में ये हदीस कितनी सादिक आती है। नाम नेहाद मजहब दुनिया का बयान करदा झूठ, जिसको पढ़े लिखे लोग भी सच मान जाते हैं। अगर इस झूठ पर किताबें लिखी जाएं तो शायद लिखने वाला लिखते लिखते अपनी क़ज़ा को पहुंच जाए, लेकिन उनके बयान करदा झूठ की फहरिस्त ख़त्म ना हो। नाज़रीन, एक जगह प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, जब वो यानी मुसलमान कस्तंतुनिया फतह करने के बाद शाम को पहुंचेंगे तो दज्जाल का खुरूज होगा। अभी वो लड़ने के लिए अपनी सफ़ें दुरुस्त कर रहे होंगे कि नमाज खड़ी हो जाएगी और ईसा बिन मरियम का नज़ूल होगा। वो दज्जाल की तरफ जाएंगे। जब अल्लाह का दुश्मन उन्हें देखेगा तो नमक की तरह पिघल जाएगा। अगर ईसा उसको छोड़ देते तो पिघल पिघल कर वो मर जाता, मगर वो उसे अपने हाथों से कत्ल कर देंगे और अपने छोटे नेज़े पर उसका खून लोगों को दिखाएंगे। ईसा इब्ने मरियम दज्जाल को लद के दरवाजे पर कत्ल करेंगे। नाज़रीन, ये थी चंद रवायात जिनमें आपने दज्जाल के हवाले से तफसील मुलाहिजा फरमाई। हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो इस कुफ्र इस्लाम के मार्के में हमें हक़ के साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए और हमारे ईमान को इतना मजबूत कर दे कि हम जान की परवाह किए बगैर अल्लाह की राह में उसके दीन की सरबुलंदी की खातिर लड़ सकें। आमीन। ख़वातीनो हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे।